अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का, और वो इस रिगार्डिंग जानकारी ले रहे हैं या ये कि सवालों के जवाब दे रहे हैं कि गैर मुस्लिमों के मुसलमानों पे या इस्लाम पे एतराज़ात क्या हैं और उनके किस तरह के सवालात होते हैं। तो आए मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, वेलकम and assalamu alaikum to you and to all dear group members of pure discussion group. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala Allah tabaraka wa ta'ala fi shani habibihi mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, माशाल्लाह आप एक बाकायदा और मुफ्ती की हैसियत रखते हैं मजहब इस्लाम के एक मुफ्ती की। इसके लिए बाकायदा कोर्स वगैरह होता है, वो सब अलग बातें हैं। बट एक बार जैसे आपने मुफ्ती का ओहदा संभाल लिया तो मेरी जानकारी में ये बात है कि मजहब इस्लाम के रिगार्डिंग जो भी दीनी या मजहबी मसलाए जाते हैं या मसाइल होते हैं, उस पे कोई भी लोग, कोई भी औरत, मर्द, फैमिली आपको बाकायदा सवाल लिख के भेज सकती है और उस पे फतवा दरियाफ्त कर सकती है कि मजहब इस्लाम क्या कहता है इस रिगार्डिंग, और आपको ये हकूक़ हासिल हैं मुफ्ती होने के नाते कि आप बाकायदगी से उनका जवाब भी देंगे और बाकायदा फतवा सादिर कर सकते हैं कि इस मसले पे ये मजहब इस्लाम का हुक्म या ये फतवा है। तो उस फतवे की क्या वो होती है, क्या कैसे बताऊं आपको, मतलब क्या वैल्यू होती है मुसलमानों के नज़दीक, और क्या वो उनके लिए टोटल हुज्जत होता है या क्या हैसियत रखता है, थोड़ा सा ये बता दें। फिर मेरा अगला सवाल सर। शुक्रिया। सवाल तो वैसे बड़ा खूबसूरत सा है और बड़ा बेहतरीन और तहकीक वाला सवाल है। ये वाकई ये आपने जो सवाल किया है ना, ये वाकई हक़ाइक़ पर मबनी है कि ये सवाल होना चाहिए था और बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके बगैर बात को समझना या फिर ये है कि बात को क्लियर हो पानी बात, ये बड़ी मुश्किल है। तो बहरहाल मैं इसका फिर भी जवाब दे देता हूँ इंशाअल्लाह। जहन में रखिएगा कि फतवा क्या चीज़ है, पहले तो इसको आप समझें, ठीक है। फतवा है कुरान और अहदीस के सरीह अहकाम लोगों तक एज इट पहुंचाना, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर कुरान और हदीस के सरीह अहकाम अवाम को समझना आते हों, क्योंकि कुरान और हदीस अरबी में है और फिर कसीर आयात हैं जो कि एक दूसरे के बज़ाहिर ऐसे लगता है कि खिलाफ हों या तकाबुल हों या मुखालिफ हों, तो या उनके मफ़हूम समझ ना आ रहे हों। इसी तरह अहदीस में भी है, अहदीस तो लाखों की तादाद में है। तो लिहाजा कुरान और हदीस में से वो अहकाम जो अवाम नहीं समझ पाती, तो उसके लिए एक बड़ी एक तहकीक की बात होती है। जैसा कि सपोज़ किया, मैं आपको एक डॉक्टर की मिसाल देता हूँ, तो डॉक्टर उस वक्त तक सर्जरी नहीं कर सकता जब तक कि वो एक लंबा अरसा ना गुजारे और पूरी तहकीक ना करे और उसमें बाकायदा फिज़िकल अपने आप को इन ना करे। तो यहाँ भी इसी तरह की कंडीशंस हैं, मामलात हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद जो बंदा है वो तहकीक के उस लेवल पर पहुंचता है। तो
اچھا پھر اس کی کیٹیگریز ہیں، سب سے اولاً مجتہد مطلق ہوتا ہے، پھر مجتہد مطلق کے بعد مجتہد فی المذہب ہے، مجتہد فی المسائل ہے، پھر اصحاب تخریج ہیں، اصحاب ترجیح ہیں، تو اسی طرح یہ الگ ترتیب 6 درجے ہیں، پھر آخری درجہ آتا ہے مفتی۔ تو یہ یعنی کہ اوپر سے اگر دیکھا جائے تو آخری درجہ ہے، اور اگر نیچے سے دیکھا جائے تو پہلے حافظ، پہلے ناظرہ، پھر حافظ، حافظ کے بعد پھر وہ قاری بنتا ہے، قاری کے بعد وہ پھر ایک لیول پہ آتا ہے، پھر وہ عالم بنتا ہے، عالم کے بعد یہ پورا 8 سال کا ڈیوریشن گزارنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد مفتی بنتا ہے، یہ پورا 10 سال کا ڈیوریشن گزارنے کے بعد وہ ایک لیول پہ آتا ہے، مفتی بنتا ہے۔ تو یہ واقعی اس لیول پہ آ کے پھر جا کے وہ آپ کو قرآن و احادیث سے، نیچے سے دیکھا جائے تو یہ بھی کافی یعنی کہ لمبا ایک پروسیجر ہے اور لیول ہے، پورا ایک سسٹمیٹک نظام ہے۔ اوپر سے دیکھا جائے تو وہ ایک جو ہائی لیول کا ہوتا ہے وہ ایک اس سے بھی یعنی مفتی یہ لیول نہیں ہے، اس سے بھی بڑے لیول ہیں مزید آگے۔ تو خیر مختصراً یہ کہ ان ساری کنڈیشنز کے بعد جو مفتی ہے وہ قرآن حدیث کے اتھنٹیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہے، تو لہٰذا اس کی جو فتویٰ ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے اور بالکل ویلڈ ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ وہ قرآن حدیث کے احکام آپ کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن حدیث وہ ایک بڑی ایک لمبی ریسرچ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کا آدھا حصہ اس میں صرف کر کے بیٹھا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کی واقعی، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا یہ سارے احکام وہ بیان کر دیتا ہے، پھر بھی ہمارا اسلامی اندیہ یا نظریہ یہ ہے کہ انسان ہے انبیاء کے علاوہ، باقی سبھی سے غلطی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اگر مفتی بھی کوئی تحقیق کر کے بیٹھا ہے تو اس سے بھی مسنگ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے کہ قرآن اور حدیث کی اگر صریح لفظ ہوں تو اس میں تو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مفتی اگر فتویٰ دے گا تو وہ اتھنٹک مانا جائے گا، وہ اتھنٹک مانا جائے گا اور وہ حجت بھی ہوگا، اسی طریقے پر حجت ہوگا جس طریقے پر قرآن اور حدیث حجت ہے، کیونکہ وہ قرآن حدیث کی بات بیان کر رہا ہوتا ہے آگے۔ ہاں باقی اگر کوئی ایسے فروعی مسائل ہیں جن کو فروعات میں شامل کیا جاتا ہے، ان میں سے اگر کسی حکم میں اگر وہ بیان کر دیتا ہے اور اس میں کمی بیشی واقع ہو سکتی ہے، لہٰذا اس میں نہیں ہے۔ عقائد کے اعتبار سے تو کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ بالکل قرآن و حدیث کی طرح اتھنٹک ہیں، قرآن و حدیث ہی عقائد ہیں، قرآن و حدیث ہی کے ذریعے عقائد اسلام کے پہنچائے جاتے ہیں، تو لہٰذا عقائد کے حوالے سے جو فتاوی جات ہیں ان کا حکم ایسے ہی ہے جیسے قرآن کا انکار اور حدیث کا انکار، تو کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے احکام ہی بیان کر رہا ہوتا ہے، مفتی اپنی طرف سے عقائد کسی کے قابل قبول نہیں ہے، بھلے وہ جتنی بڑا بھی مفتی بن جائے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، کوئی بھی بڑی سی بڑی ہستی ہو، تو ایون کہ صحابہ اہل بیت بھی ہوں تو ان کے بھی عقائد کے اعتبار سے گفتگو قابل قبول نہیں ہے، عقائد کے اعتبار سے گفتگو صرف اللہ اور اس کے رسول کی قابل قبول ہے۔ اتھنٹک عقائد جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، تو لہذا ایک لمبا پروسیجر ہے۔ بہرحال مختصراً جتنی باتیں میں سمیٹ سکتا تھا یہ مختصر جملوں میں نے سمیٹ دی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے سفیشینٹ ہوگا، اگر پھر بھی اشکال باقی رہ جاتا ہے تو مزید گفتگو کر سکتے ہیں۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، بالکل آپ نے تفصیل سے بتا دیا کہ فتویٰ کیا ہوتا ہے اور ایک طرح سے قرآن اور حدیث کا مجموعہ اکٹھا کر کے کیا تعلیم بن رہی ہے وہ مفتی صاحبان بیان کر دیتے ہیں۔ اب سوال سر یہ ہے کہ ایک فیملی نے آپ سے فتویٰ لیا اپنے ہی کسی مسئلے کے ریگارڈنگ، اور جو بھی کچھ ان کا مسئلہ تھا یا جو وہ چاہتا تھا، ہر ٹائم کی بات ہے کہ فتویٰ ان کی ہی مخالفت میں جا رہا ہے، تو اگر کنٹری مسلم نہیں ہے، مسلم حکومت نہیں ہے، تو وہ رتی برابر بھی پرواہ نہیں کرتے، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا بھائی، کوئی اس کو کچھ بھی نہیں کرتا انت سر۔ بٹ پہلا سوال میرا یہ ہے اگلے سوال پہ آنے سے پہلے کہ اگر مذہب اسلام کی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی انتظامیہ، اسلامی جج وغیرہ سب کچھ اسلامک ہے، اور وہاں پہ آپ جیسے ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، تو کیا فتویٰ کورٹ میں اپلیکیبل ہے؟
کورٹ اس کو مانے گی یا کورٹ اپنا راستہ خود اختیار کرتی ہے اور مفتیان کرام جو فتویٰ دیتے ہیں اس کی وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے، یا یہ کہ ویلیو رکھتے ہیں اسلامک حکومت میں اسلامک جج اسلامک وکیل اگر ہوں؟ بتائیں. شکریہ. یہاں پہ میں آپ کو دو تین چیزوں کی وضاحت کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلامی حکمران موجود نہیں ہے. یہ حقائق میں سے مبنی بر حقیقت ہے. اگرچہ اسلامی ممالک تو ہیں، ان میں حکمران بھی ہیں، لیکن وہ اسلامی حکمران نہیں کہلائیں گے، اسلامی حکمران کے زمرے میں نہیں آئیں گے. یہ کلیئر کٹ بات ہے. اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف کہ جب اسلامی حکمران نہیں ہے تو پھر جو ہے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے شرعی معاملات کے حوالے سے، حدود و قیود کے حوالے سے. تو ان معاملات کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کسی مفتی اسلام سے اپنے تمامی زندگی کے معاملات کے حوالے سے فتاوی جات لے سکتے ہیں اور ان سے رہنمائی اپنی زندگی کے تمامی معاملات کے لیے رہنمائی لی جا سکتی ہے. یہ ہوگی دو باتیں. اب دو باتیں الگ سے میں مزید بیان کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کر رہا ہوں. اگلی آڈیو میں پچھلی آڈیو میں نے بیان کر دیا کہ بھی اسلامی حکمران موجود نہیں ہے، اللہ کرے اسلامی حکمران آ جائیں. اور یہ بھی بیان کر دیا کہ بھی عوام جو مسلمان ہے، عوام جو ہے وہ کس سے رہنمائی لے گی، وہ بھی بیان کر دیا. اب آتے ہیں کہ بھی ججوں کے آج کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلامی حکمران موجود نہیں ہے. یہ حقائق میں سے مبنی بر حقیقت ہے. اگرچہ اسلامی ممالک تو ہیں، ان میں حکمران بھی ہیں، لیکن وہ اسلامی حکمران نہیں کہلائیں گے، اسلامی حکمران کے زمرے میں نہیں آئیں گے. یہ کلیئر کٹ بات ہے. اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف کہ جب اسلامی حکمران نہیں ہے تو پھر جو ہے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے شرعی معاملات کے حوالے سے، حدود و قیود کے حوالے سے. تو ان معاملات کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کسی مفتی اسلام سے اپنے تمامی زندگی کے معاملات کے حوالے سے فتاوی جات لے سکتے ہیں اور ان سے رہنمائی اپنی زندگی کے تمامی معاملات کے لیے رہنمائی لی جا سکتی ہے. یہ ہوگی دو باتیں. اب دو باتیں الگ سے میں مزید بیان کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کر رہا ہوں. تو پچھلی آڈیو میں نے بیان کر دیا کہ بھی اسلامی حکمران موجود نہیں ہے، اللہ کرے اسلامی حکمران آ جائیں. اور یہ بھی بیان کر دیا کہ بھی عوام جو مسلمان ہے، عوام جو ہے وہ کس سے رہنمائی لے گی، وہ بھی بیان کر دیا. اب آتے ہیں کہ بھی ججوں کے آج کل کورٹس کے اعتبار سے معاملات ہیں، عدالتی معاملات ہیں. تو میں آپ کو یہاں پہ ایک اسلامی نظریہ واضح کر دوں. وہ عدالتی معاملات وہ بھلے غیر مسلموں کی عدالتیں ہوں یا مسلمانوں کی، کورٹس کے وہ معاملات یا وہ ان کے رولز یا ریگولیشنز یا ان کی حدود و قیود یا ان کے جتنے بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں تو ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھلے مسلمان ملک ہو یا غیر مسلموں کا ملک ہو. اس میں ہم کسی قسم کی کوئی وہ تقابل نہیں کرتے کہ بھی یہ غیر مسلموں کا ملک ہے تو اب یہ ہے کہ ان کی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کا احترام نہ کیا جائے. نہیں، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور احترام کریں گے. بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ وہ ان کے جو اسلام کے مطابق ہیں ان کے احترام کریں گے اور ان کو فالو کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اسلام سے ہٹ کر احکام دیتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، اگر وہ اسلامی ملک ہے یا غیر اسلامی ملک ہے تو اس میں بھی کوئی یعنی کہ تقابل نہیں ہے. بلکہ اگر وہ اسلام کے خلاف حکم دیتے ہیں تو ان کو فالو نہیں کیا جائے گا، مفتی کے قول کو فالو کیا جائے گا. ایک مفتی اسلام کی طرف رہنمائی کی جائے گی، وہ جو بیان فرمائیں گے وہیں اسی پر ہی عمل کیا جائے گا. یہ واضح حکم ہے، لہذا آپ اس کو سمجھیں. باقی رہا کہ بھی معاشرے
معاشرتی تقاضوں کے معاملات کیا ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم معاشرتی تقاضوں میں لیتے ہیں، اسلام ان کو معاشرتی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی فیصلے فرماتا ہے، تو فروعی معاملات میں ہم معاشرتی تقاضوں کو دیکھیں گے اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ سر سعودی عربیہ کی پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اب دوبارہ بھی بات ہوئی ہے، میں آپ کو یہاں پہ واضح کر دوں اگرچہ سعودی عرب میں حکمران ہے لیکن وہ اسلامی حکمران نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہاں پہ بہت سارے ایسے احکام عدالتوں کے بھی ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو یعنی کہ اسلام کے مطابق بھی ہیں، تو لہذا ہم جو ہے نا قانون یا معاملات جتنے بھی ہیں ان کو ایز پر کنڈیشن پر رکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے مخالف ہے یا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا ہے کہ جو چیزیں اسلام کے مخالف ہوں گی تو وہ بھلے سعودی عرب میں ہوں گی تو ہم ان کو کنڈم کریں گے، بالکل جیسا کہ سپوز کیا انہوں نے جوا خانے کھولے تو ہم ان کو سپورٹ تھوڑی کریں گے، وہ بھی تو حکومت نے کی ہے نا، تو اسلامی حکومت تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، اس لیے وہ ناچ گانوں کے محافل انہوں نے ارینج کیے ہیں، تو یہ بھی بالکل اسلام اس کے بالکل قبول نہیں کرے گا ان چیزوں کو۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے آپ کو ایک بہترین اور واضح حکم بیان کیا ہے جو تمام امت مسلمہ کے نزدیک کلیئر ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ہر 10-15 دن میں 20-25 دن میں جو سر قلم کر دیا جاتا ہے سعودی عرب میں مذہب اسلام کی شریعت کو بتاتے ہوئے، شریعت کو قانون بناتے ہوئے، تو کیا وہ بھی غلط ہیں سر؟ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ ایجاد کرتے ہیں قرآن شریف سے کرتے ہیں اور قرآن شریف کو قانون کی آئین کی کتاب مانتے ہیں، تو کیا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو ڈیسیزن ہوتے ہیں، جو تلواروں سے قلم سر کر دیے جاتے ہیں، یا جو بھی جرم ہوتے ہوں گے اور ان کی سزائیں دی جاتی ہیں، وہ قرآن شریف سے نہیں دی جاتی سر؟ ہاں یا نہ بتائیں، شکریہ۔ اس کا جواب میں نے اوورال آپ کو دے دیا ہے بھائی، وہ مسلمانوں کا ملک ہو یا غیر مسلموں کا ملک ہو، جو قیودات یا جو سزائیں اسلام کے قوانین کے مطابق ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو قبول کرتے ہیں، اور جو اسلامی قوانین کے خلاف ہیں ہم ان کو بالکل رد کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں ان کا۔ جہاں تک بات رہی کہ سعودی عربیہ کی، تو وہاں پہ جو بھی قوانین اسلام کے احکام کے مطابق ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہیں، جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں وہ غلط ہیں۔ جی مفتی محمد ناصر صاحب، یہ سب باتیں پوچھ کے جو میں سوال کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ سپوز ایک اسلامک جج ہے، اسلامک حکومت ہے، چلیے سعودی عربیہ کا نام نہیں لیتے کیونکہ آپ کا پوائنٹس الگ ہیں کچھ، اسلامک حکومت، اسلامک جج بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پہ یہ بات آتی ہے، چور کو پیش کیا جاتا ہے، مقدمہ چلایا جاتا ہے، اور یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ چور نے چوری کی ہے، اور چور نے اسے ایکسیپٹ کیا نہیں کیا، وہ گواہوں نے ثابت کر دیا، مطلب یہ وہ ملزم تھا بٹ اب مجرم ہو گیا ہے، یعنی کہ ثابت ہو گئے ہیں تمام کیسز اس پہ، اور وہ باقاعدہ مجرم چور بن گیا ہے اور سزا دی جانی ہے اسے اسلامک ممالک میں، اور قرآن کو آئین مانتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے اسے ہاتھ کاٹنے ہی کی سزا دی جائے گی سر، تو کیا یہ ٹھیک ہے سر؟ پروسیجر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پہلے اس کو قید میں رکھا جائے گا اور اس کو سمجھایا جائے گا، اس کا کھانا بند کر دیا جائے گا، اور قید بھی ایسی ہو کہ جس میں بالکل روشنی نہ ہو، تاکہ اس کو احساس ہو کہ پہلے میں آزادانہ گھومتا تھا، آج میں بند ہو گیا ہوں تو میرے اوپر کیسے گزر رہی ہے۔ پھر کھانا بھی نہیں دیا جائے گا تاکہ اس کو یہ بھی احساس ہو کہ میں جس کا کھانا چھین کے بیٹھا ہوا ہوں تو اس پہ کیسے گزر رہی ہے۔ تو یہ پروسیجر فرسٹ آف آل جو اسلامی جج ہے یا قاضی ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پھر دوبارہ ایک موقع دیا جائے گا تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو سدھار پائے، پھر بھی اگر وہ نہیں سدھارتا تو پھر ایک اور موقع، یعنی 3 موقع اس طرح دیے جا سکتے ہیں۔ تو اب 3 موقعوں کے بعد بھی اگر وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے اور وہیں فساداتی معاملات کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد صاف ظاہر ہے اس کا جو جرم تو 3 مرتبہ سے ثابت ہو چکا تھا، تو لہٰذا اب اینڈ آف یہی ہوگا کہ بھی اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے تاکہ اس کو کنفرم احساس ہو جائے کہ بھی اب میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو یہ اس کا ایک پروسیجر کمپلیٹ کیا جائے گا۔ بہرحال مختصراً اس کا جواب یہی ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، جہاں تک میری جانکاری ہے اور شاید آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو،
اور باقی جو آپ نے پروسیجرز اب بتائے یا پہلے بتائے تھے وہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ حدیثوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہم یہ مانیں کہ چاہے وہ اسلامک میجسٹریٹ بیٹھا ہوا ہے، بھلے ہی اسلامک حکومت بھی ہے، تو جو وہ فیصلہ سنائے گا یا ججمنٹ اس کا فائنل ہوگا وہ صرف اور صرف قرآن شریف سے نہیں سنائے گا بلکہ حدیثوں کا سہارا بھی لے گا، اور بنا حدیثوں کے، یعنی کہ حدیثوں کو بھی قرآن کے ساتھ ساتھ قانون کا درجہ حاصل ہے مذہب اسلام میں. صرف قرآن آئین کی کتاب نہیں ہے، اور آئین کی کتاب ہم قرآن اور حدیث دونوں کو مان کے چلیں. سر اس ریگارڈنگ کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ جی جی بالکل بالکل، قرآن آئین کی کتاب ہے، یہ حقائق میں سے ہے اور آئین ہی کی کتاب ہے، لیکن قرآن پاک کی تشریح جو ہے یہ حدیث پاک کرتی ہے. تو لہٰذا جہاں بھی فیصلے ہوں گے وہ قرآن و حدیث کے صریح احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوں گے. قرآن پاک کے جو اتھینٹک فیصلے ہیں جن میں حدیث بھی اسی کے مطابق ہے، اگر قرآن پاک میں واضح حکم نہیں ہے تو پھر وہ اس حکم کو واضح کرنے کے لیے حدیث پاک موجود ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک کی تشریح حدیث کرتی ہے. قرآن کی تشریح یا قرآن خود کرتا ہے یا پھر حدیث کرتی ہے. جو واضح صریح حکم ہے، جیسے اللہ ایک ہے، یہ قرآن میں حکم ہے، تو یہ تو ایز اٹ حدیث پاک میں بھی یہی حکم ہے سیم. تو لہٰذا اس میں تو کوئی نہ حدیث میں تعارض ہے نہ قرآن میں تعارض ہے. جو قرآن پاک میں واضح حکم نہیں ہے، تو قرآن پاک کی ایک آیت میں اگر واضح حکم نہیں ہے تو دوسری آیت میں واضح احکامات بیان کر دیے گئے ہیں، تو قرآن پاک کی دوسری آیات کا سہارا لے کر ہم وہ حکم نافذ کر دیتے ہیں. اب اگر ایسی کنڈیشن ہوئی کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں بات تو بیان ہے لیکن واضح حکم نہیں ہے، جیسے میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دوں، قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، 5 وقتہ نماز کا حکم تو ہے، لیکن نماز میں کتنی رکعتیں فرض ہیں یہ حکم نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن پاک میں تو کسی جگہ ایسا حکم نہیں ہے، تو ہم حدیث کا سہارا لیں گے. تو حدیث پاک میں جیسے فجر کی 2، ظہر کی 4 فرض ہے، یہ فرض کی بات بتا رہا ہوں، سنتیں اور نوافل الگ ہے. تو بہرحال وہ حدیث پاک میں فرائض بیان کر دیے گئے ہیں. تو لہٰذا تو یہ اب مکمل کمپلیٹ ہو گیا جو حکم اللہ نے قرآن پاک میں نماز کا بیان فرمایا تھا. تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن اور حدیث دونوں ہی اتھینٹیکیشن رکھتی ہیں اور دونوں ہی کے ذریعے سے حکم نافذ ہوگا. فقط قرآن سے بھی بعض معاملات میں حکم نافذ نہیں ہوتا، بعض معاملات میں ذہن رکھیے گا، اور فقط حدیث سے بھی بعض معاملات میں احکام نافذ نہیں ہوا کرتے. کچھ ایسی باتیں جو واضح نہیں ہیں تو وہ قرآن پاک کی دوسری آیت واضح کر دیتی ہے یا پھر حدیث پاک واضح کر دیتی ہے. تو ان دونوں کو ملا کر جو حکم واضح نہیں ہے تو ان کو واضح کر کے حکم نافذ کر دیا جائے گا. تو چوری کے حوالے سے بھی اسی طرح کا حکم ہے کہ ہم قرآن اور حدیث دونوں کو دیکھتے ہیں. قرآن پاک میں آگے ہی آیت میں کل ہی میں نے پیش کر دی تھی، اس میں واضح بیان کر دیا گیا تھا کہ بھی اگر وہ اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہ ایک مین پرپس تھا اور احادیث کریمہ میں اس کی وضاحت کے ساتھ کمپلیٹ جو سچویشن ہے وہ بتائی گئی ہے. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، آج کے سیشن کا میں لاسٹ سوال لے لیتا ہوں، کیونکہ بحث برائے بحث ہمارا مقصد نہیں ہوتا بلکہ جانکاری لینی ہوتی ہے. مذہب اسلام خاص طور سے امیت اگروال کو کئی سالوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں، پاکستان کے مسلمان خصوصی طور سے، کہ مذہب اسلام میں کوئی بھی غیر مسلم آ تو سکتا ہے بٹ مذہب اسلام سے واپس نہیں جا سکتا، اور اگر مذہب اسلام سے وہ اپنے دھرم میں واپس جانا چاہے تو مرتد کی سزا سرتن سے جدا، مطلب وہ اسلام کا مرتد مانا جائے گا اور اس کو سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. ہم نے قرآن شریف کے بارے میں تھوڑی تحقیق بھی کی، کافی علماء عالم لوگوں سے پوچھا بھی، اور کافی لوگوں نے ایک دوسرے کو چیلنج بھی کیا، تو کوئی یہ ثابت نہیں کر پایا کہ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ مرتد کی سزا سر تن سے جدا کر دو. تو سر آپ اس ریگارڈنگ کیا فرمائیں گے کہ کوئی مذہب اسلام کو کسی نے قبول کیا غیر مسلم نے اور وہ واپس جانا چاہے اپنے دھرم میں، تو کیا وہ آسانی سے جا سکتا ہے، یا یہ کہ اس کے اوپر مرتد کی سزا، اس کو اسلام کا مرتد مان کر گلا کاٹ دیا جائے گا، گلا گرا دیا جائے گا؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ جو سوال ہے واقعی ایک تفصیل طلب ہے. میں تو کہتا ہوں اس پہ ایک سیشن رکھ لیں. سیشن رکھیں گے نا تو مرتد کے احکام،
تو اس پہ آپ کو کافی ساری چیزیں میں انشاءاللہ وہاں پہ بیان کر دوں گا انشاءاللہ، تفصیلاً ایک گفتگو ہو جائے گی نا 1 to 1 ایک ایک پوائنٹ پہ۔ بہرحال مختصراً یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے نظریات لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ بھی وہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے سر تن سے جدا، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا پورا ایک کرائٹیریا ہے اور اس کی کریٹیبلٹی ہے کہ بھی کیا کنڈیشن ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، اور سر تن سے جدا والا جو معاملہ ہے نا بہرحال یہ مجھے اس میں ہنسی آتی ہے کہ بھی یہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانے کہ کیوں کہا جاتا ہے، یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھی مکمل اسلامی احکامات ان کے پیش نظر نہیں ہوتے، یا پھر یہ ہے کہ وہ شدت پسندی غالب آ جاتی ہے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفسیات جو ہے علاقے کے اعتبار سے بھی نفسیات چینج ہوتی ہیں، کسی کا غصہ، کسی کی وہ ہے نا ایک جگہ کا عمل جو ہے دوسری جگہ پر رد عمل دکھاتا ہے، ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو یہ تو ایک ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ بہرحال بہتر جو اس کا صحیح حکم ہے وہ یہی ہے کہ بھی ڈائریکٹلی اگر کوئی اسلام میں آنے کے بعد اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے یا مشرک بن جاتا ہے تو ڈائریکٹلی اس پر قتل کا حکم نہیں ہے، کسی بھی یعنی کہ اعتبار سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، بلکہ اس کا ایک پورا ایک سیٹ اپ ہے، پروسیجر ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام میں آنے کے بعد غیر مسلم ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اسلام کی طرف سے اس پر اب کوئی پابندی تو نہیں ہو سکتی کہ بھی ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، اگر وہ اسلام سے ہٹ بھی گیا ہے تو وہ اس کا اپنا نظریہ تھا۔ بہرحال اس کا حکم جو ہے یہ سیشن میں ہی کمپلیٹ واضح آپ سمجھ پائیں گے، مختصراً یہاں عرض کر دیا۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مفتی محمد ناصر صاحب کہ آپ کافی اچھے طریقے سے رہنمائی فرماتے ہیں، اور یہی بیٹر طریقہ رہے گا سر۔ یہ ایک بہت بیماری کہتا ہوں میں اس کو، عام بیماری ہو گئی ہے کہ مرتد کی سزا سرتن سے جدا، اور میں بالکل آپ کی بات یہ مانتا ہوں کہ کم علمی میں یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے اور مذہب اسلام کی ہی مائنس میں جاتی ہیں اور ان لوگوں کو بدنام کرتی ہیں سر۔ تو ایک تو یہ والا سیشن اصل میں سوال و جواب کا تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی، سوال ہمارے بھی نکلتے چلے جاتے ہیں اور ممبرس بھی ہمیں سوال دیتے ہیں، بٹ اب ہم چاہتے ہیں کہ اب بنا سوالوں کا سیشن آپ لیں۔ ایک سیشن سر اس ریگارڈنگ لے لیجئے کہ مرتد کی سزا سرتن سے جدا قرآن یا اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس ریگارڈنگ، اور ایک یہ جو ٹاپک چلا تھا ہم نے ایک دو سیشن کیے بھی ہیں کہ مسلمانوں کے اعتراض یا آبجیکشنز کون میں غیر مسلموں کے کیا اعتراضات ہوتے ہیں اسلام پہ اور کیا آبجیکشنز ہوتے ہیں، کیا سوال ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات ہم کیا بیسٹ طریقے سے دے سکتے ہیں سر۔ تو یہی بیسٹ وے رہے گا کہ ایک ایک سیشن ایٹ لیسٹ آپ ان دونوں ٹاپکس پہ لے لیجئے تاکہ لوگوں کی بھرپور رہنمائی ہو سکے اور جو بھی لوگوں کے دماغ میں اشکالات یا سوالات ہوں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں۔ آپ کا ایڈوانس میں بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، اور آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ کافی لوگوں کو بہت رہنمائی ملے گی۔ آج آپ تشریف لائے، وقت دیا، رہنمائی فرمائی، اس کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔